नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी ज़िंदगी और मौत के साथियों, आज मोरखा 26 मई बरोज़ जुमा बादज़ नमाज जुमा। आज हमारा हफ्तावार इज्तिमा। इस इज्तिमा में हम खाकसार तहरीक का नुक्ता नज़र पेश करते हैं। फ़िक्र मशरकी के तनाज़ुर में हमारी गुफ्तगू होती है दुनिया खाकसार से, अहले वतन से, और इन तमाम तनाज़ुरात में हम मुल्की मामलात पर भी नज़र डालते हैं और इन मामलात के पेश नज़र हम अपना लायामल और हम अपना प्रोग्राम भी डिस्क्लोज़ करते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और हमारी तहरीक के मकासद क्या हैं और इन मकासद को हासिल करने में कौम को कितना फ़ायदा है। क्योंकि कौम इस वक्त जिन हालात में गिरफ़्तार है, मुआशी तौर पर जो गैर मुस्तहकम हो चुका है मुल्क, उसमें गरीब अवाम पिस रहा है। भूख, नंग, अफलास, तंग दस्ती, बीमारी, बदएतमादी, बेयकीनी की सूरत हाल ऐसी गंभीर हो चुकी है कि इससे निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। ऐसी सूरत हाल में खाकसार तहरीक अपना नुक्ता नज़र पेश करती है। हालांकि खाकसार तहरीक पर बहुत उंगलियां उठाई जाती हैं और पिछले दिनों भी एक साहब हैं PTI से, उन्होंने रिज़ाइन किया और उन्होंने खाकसार तहरीक पर लबकुशाई की कि ये ऐसी जमात थी जिसने टकराव की पॉलिसी की और टकराव के नतीजे में उसको पाबंद सलासल किया गया, उसकी क़यादत को और उसके तमाम उनको, और वो उसका तकाबली जायज़ा आज मौजूदा एक सियासी जमात के साथ कर दिया गया। और उसके बाद भी जब हमने क्लियरिफिकेशन दी तो उसके दूसरे दिन भी उन्होंने इसी तरह के अल्फाज एक दूसरे चैनल पर इस्तेमाल किए। तो उन मोहतरम को मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि खाकसार तहरीक एक फ़िक्री और नज़रियाती तहरीक थी। इसका टकराव जो था वो एक फ़ितरी अमल था और उस फ़ितरी अमल के ज़रिए से, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान एक ग़ुलामाना उस की गिरफ्त में था, अंग्रेज़ की। अब उस गिरफ्त से निजात दिलाने के लिए किसी को तो आगे आना था। तो जिस तरह हज़रत अल्लामा मशरकी और उनकी खाकसार तहरीक ने अपना रोल अदा किया, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। उसके बहुत सारे पहलू थे। वो सिर्फ असाकराना जमात नहीं थी, वो इस्लाही तहरीक भी थी, एक दीनी जमात भी थी और एक निज़ाम हुकूमत रखने वाली जमात थी। मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि वो सिर्फ असाकराना तहरीक नहीं थी कि उसके कोई असाकराना अज़ाइम थे या वो दहशत गर्दी को रिप्रेजेंट कर रही थी और उस दहशत गर्दी को देख कर अंग्रेज़ उन पर चढ़ दौड़ा था। हक़ाइक़ इसके बरअक्स हैं जो वो मोहतरम बयान कर रहे थे। मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहता, लेकिन कौम के सामने हक़ाइक़ लाना चाहता हूँ कि भाई वो जो टकराव था वो फ़ितरी टकराव था, क्योंकि एक निज़ाम का दूसरे निज़ाम से टकराव था। क्योंकि मैं पहले भी वाज़ेह कर चुका हूँ कि खाकसार तहरीक कोई सियासी जमात नहीं थी, बल्कि एक निज़ाम हुकूमत का ढांचा लेकर आई थी, एक निज़ाम हुकूमत का पूरा खाका लेकर आई थी और उस पर उसने चल कर भी दिखाया था। एक मुतबादिल निज़ाम हुकूमत का तस्वुर दे रही थी और उसका अमली तौर पर उसने प्रैक्टिकली फॉर्मेट करके दिखाया, जिसकी वजह से अंग्रेज़ ने उस पर कदगन लगाई, उसका रास्ता रोका, उसको दीवार के साथ लगाया। और हज़रत अल्लामा मशरकी जिस तरह के दानाए आलम थे, नकीब फ़ितरत थे, और जिस तरह उनकी शख्सियत इल्मी तौर पर दुनिया के आगे आया हुई और दुनिया ने उनकी इल्मी सलाहियतों को माना और उसी बुनियाद पर उन्होंने खाकसार तहरीक का इजरा किया और खाकसार तहरीक को फितरत की उसूलों पर, क्योंकि खाकसार तहरीक वो कहते हैं कि मैंने अज़रू कुरान शुरू की, अल्लाह के हुक्म के ऊपर शुरू की, और वो उसके कुरानिक रेफरेंसेस देते हैं कि मुसलमानों तुम्हारे अंदर एक जमात का होना ज़रूरी है जो तुम्हें इत्तेहाद की तरफ बुलाए, तफरके के मकरूहात से दूर रखे। और ये तमाम आयतें और सूरतें सूरह आल इमरान में मौजूद हैं और इसी को बुनियाद बनाकर उन्होंने इस तहर्रुक का, इस तहरीक का इजरा किया और इसको एक निज़ाम दिया। और वो निज़ाम भी कुरान से अखज़ शुदा था और उसके जो भी उसूल थे, उसके जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स थे, वो भी अज़रू कुरान थे। आज हम अगर खाकसार तहरीक के 14 नुकात पढ़ते हैं या खाकसार
کے 24 اصول پڑھتے ہیں تو وہ بنیاد ہیں، اور وہ بنیاد قرآن سے اخذ شدہ ہے، اور ہم اپنی تاریخ پر فخر ہے، اور ہم کسی صورت بھی اس سے دستبردار نہیں ہیں، اور ہم ایسی تمام چیزوں کو رد کرتے ہیں اور ان کی بھرپور طور پر مذمت کرتے ہیں، جو اس خیال کے ساتھ خاکسار تحریک پر تنقید کرتے ہیں کہ خاکسار تحریک ایک ایسی جماعت تھی جس نے سیاست میں ٹکراؤ کی پالیسی رکھی۔ ہم نے کبھی ٹکراؤ نہیں کیا۔ 19 مارچ کا واقعہ سب پر عیاں ہے کہ 19 مارچ 1940 کو لاہور میں انگریز حکومت کے ایما پر، سر سکندر حیات کے حکم پر، اس وقت کی حکومت نے نہتے خاکساروں پر، جو کہ نماز ظہر ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے بادشاہی مسجد میں، اس وقت ان پر چڑھ دوڑے، ان پر سیدھا گولیاں چلائیں، اور اس بات پر پوری قوم، پوری مسلمان قوم کھڑی ہو گئی، اور اس وقت جو پورا ماحول بنا وہ خاکسار تحریک کے لیے اور خاکسار تحریک کے حق میں اس صورت میں قائم ہوا کہ سب نے کہا کہ ہمیں اس کا حساب چاہیے۔ پوری قوم یکجا ہو گئی، مسلمان قوم کیا، ہندو کیا، عیسائی کیا، سکھ کیا، جتنے ہندوستانی رہتے تھے وہ اس تحریک کے حق میں کھڑے ہو گئے، کیونکہ خاکسار تحریک ایک ایسی جماعت تھی جس میں ہر ہندوستانی موجود تھا، وہ چاہے سکھ تھا، ہندو تھا، عیسائی تھا یا مسلمان تھا۔ اور وہ جو 313 کا جیش جا رہا تھا نماز ادا کرنے بادشاہی مسجد پر، اس پر جب گولی چلی تو 100 کے قریب خاکسار شہید ہوئے، اور اس کے بعد انگریز نے پوری قوت کے ساتھ پورے ہندوستان میں خاکسار تحریک کو بین کیا۔ علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ کو دہلی سے گرفتار کیا اور 3 سال کے لیے ویلور مدراس میں پابند سلاسل کر دیا، اور پوری تحریک کے جتنے بھی دفاتر تھے اس پر تالے لگا دیے۔ جو اوپر کے مرکزی، صوبائی اور شہری سالار تھے، سالاران تحریک تھے، عہدیداران تحریک تھے، ان سب کو پابند سلاسل کیا۔ خاکسار تحریک کا جو ہفتہ وار شمارہ نکلتا تھا الاصلاح کے نام سے، اس کو بین کر دیا، اور پورے کے پورے ماحول کو خاکسار تحریک کے خلاف کر کے اس چیز کو بند کر دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود خاکسار تحریک یا خاکسار تحریک کے کسی کارکن نے کوئی گھیراؤ جلاؤ نہیں کیا، کوئی املاک نہیں جلائی، کوئی احتجاج نہیں کیا۔ یہ واضح بین ثبوت ہے کہ خاکسار تحریک عسکری تنظیم ہوتے ہوئے بھی پرامن رہی، اپنا پورا کردار ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتی رہی، لیکن سازش اس کے خلاف انگریز کی تھی، انگریز حکومت کی تھی، انگریز کے کارندوں کی تھی۔ اور پھر جب 3 سال کے بعد حضرت علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نکلے ہیں، آزاد ہوئے ہیں 8 جنوری 1943 کو، تو اس وقت بھی ان کا خطاب میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ قوم کو خاکسار تحریک کے حق میں اکساتے اور پھر کوئی ٹکراؤ پیدا کرتے۔ انہوں نے انتہائی پرامن طریقے سے خاکسار تحریک کو رواں دواں رکھا، اور اس چیز پر آج بھی خاکسار تحریک کو فخر ہے کہ اتنی بڑی قوت ہونے کے باوجود، کیونکہ 1931 میں ہجرہ کے بعد 1939 تک خاکسار تحریک 40 لاکھ گھرانوں میں پھیل گئی، اور اگر ایک گھرانے میں 5 افراد کو بھی مجموعی طور پر رکھا جائے تو تقریباً 2 کروڑ لوگ اس تحریک سے فکری نظریاتی طور پر منسلک تھے، جو باعمل تھے، روزانہ کے عمل میں تحریک میں شامل تھے، با بیلچہ تھے، با وردی تھے، با کردار تھے، با عمل تھے، صف بند تھے، اور نیکی کی تمام قرآنی صفتیں ان میں موجود تھی۔ لیکن
انہوں نے پھر بھی ہندوستان میں کوئی ایسی چیز کو روا نہ رکھا جس سے کوئی ٹکراؤ پیدا ہو. پرامن، اس سے بڑی پرامن قوت شاید ہندوستان میں نہ ہو. آج سیاسی جماعتوں کے پاس چند کارکن آ جاتے ہیں تو وہ سڑکوں پر ان کے خلاف اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ گھیراؤ جلاؤ پر آ جاتے ہیں، وہ احتجاج پر آ جاتے ہیں، وہ سرکاری املاک جلانے کے لیے نکل کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں تو قومی اثاثے ہیں، یہ ہم نے اپنے محنت سے بنائے ہیں. کہیں پیٹرول پمپ جل رہا ہے، کہیں بینکیں جل رہی ہیں، کہیں املاک جل رہی ہیں، کہیں اداروں کے بڑے بڑے عمارتوں کو جلایا جا رہا ہے، گھس کر اس طرح کا عمل کیا جا رہا ہے. تو یہ سیاست نہیں ہے، اور اسی سیاست کو کنڈیمڈ کر رہی ہے خاکسار تحریک. خاکسار تحریک ہمیشہ سے اس چیز پر ہے کہ یہ جو نظام حکومت ہے اور اس نظام حکومت کے تحت جو سیاست ہو رہی ہے وہ انتہائی طور پر غلط اور غلط بنیادوں پر قائم ہے، جس سے انتشار پیدا ہو رہا ہے، افتراق پیدا ہو رہا ہے، نفرتیں اجاگر ہو رہی ہیں. اور اس نظام کے تحت کوئی اتحاد کی بات نہیں ہوتی، کوئی ترقی کی بات نہیں ہوتی، اور ترقی وہاں کبھی نہیں ہو سکتی جہاں اتحاد نہ ہو. جس قوم میں، جن افراد میں اگر اتحاد نہیں ہے تو وہاں کسی صورت بھی ترقی نہیں ہو سکتی. تو آج جو ترقی نہیں ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، اس کی صرف ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اتحاد امت نہیں ہے. ہم نے لے تو لیا پاکستان، اس میں ہم نے مختلف قوموں کا ایک گلدستہ بنا کر اس کو یکجا تو ہم نے کر دیا، لیکن ان کے اندر اتحاد اور یگانگت کے ماحول کو پیدا نہ کر سکے، کیونکہ ہمارے جو بھی لیڈرشپ تھی اس نے قوم کو کوئی نصب العین نہیں دیا، وے آف اسٹرگل نہیں دیا، ہاؤ ٹو رائز اے نیشن. اگر پاکستان بنا، پاکستانی قوم بنی، تو پاکستانی قوم کا کوئی نصب العین ہونا چاہیے تھا. ان 75 سالوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جس قوم پر ایٹم بم گرا 1945 میں جاپان میں، تو آج جاپان کہاں کھڑی ہے؟ اور اسی دوسری جنگ عظیم کے بعد اگر جرمنی 2 لخت ہوا تو وہ آج کہاں کھڑا ہے؟ ان کی تفصیلات میں نہیں جاتے، وہ آپ خود سرچ کر لیں، انٹرنیٹ موجود ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی کوریا کو دیکھ لیں، ساؤتھ کوریا کو دیکھ لیں، 1965 میں وہ آپ سے ترقیاتی منصوبے کا پورا پلان لے کر گئے. آج وہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کی معیشتیں کہاں کھڑی ہیں، اور ہم IMF ورلڈ بینک کے مقروض ہیں. ہماری حکومتیں امدادوں پر چلتی ہیں، اور ان حکومتوں میں پھر ان حکومتوں کے ذریعے سے قرضہ دینے کے بعد ان کے اپنے فیصلے جو وہ ہمارے لیے کرتے ہیں، ہمیں مجبوراً وہ پورے کرنے پڑتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ قوم زوال کی صورت اختیار کر رہی ہے. یہاں نہ کوئی صحت ہے، نہ تعلیم ہے، نہ علم ہے، نہ فکر ہے، نہ تجزیہ ہے، نہ تحقیق ہے. ہماری یونیورسٹیاں صرف کاغذ، ڈگریوں کے کاغذی سرٹیفکیٹ دے رہی ہیں، جس کی بنا پر اگر کوئی قابل نوجوان آگے آتا بھی ہے تو وہ ملک کی مجموعی صورتحال کو دیکھ کر ملک سے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. پچھلے سال 7 لاکھ نوجوان ملک چھوڑ کر چلا گیا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ نظام، یہ سسٹم آف گورننس. کیونکہ یہاں پر تحفظ نہیں ہے، یہاں پر امن نہیں ہے، یہاں پر اتحاد نہیں ہے، یہاں ترقی کے لیے کوئی راہ متعین نہیں ہے، کوئی منزل متعین نہیں ہے. کیونکہ یہاں جتنے بھی رہنما ہیں وہ اصل میں سیاستدان ہیں، اور سیاستدان ہمیشہ اپنے پارٹی مفادات کے تحت قوم کو بھینٹ چڑھا دیتا ہے. اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جو میں دے سکتا ہوں اس وقت آپ کو، کہ کن کن سیاسی جماعتوں نے اپنے اقتدار کی خاطر ملک کو داؤ پر لگا دیا، حتیٰ کہ اس ملک کو توڑ کر رکھ دیا گیا، 2 لخت کر دیا گیا. 1971 کا سقوط ڈھاکہ کا واقعہ، اگر قوم اس سے ہوش کا دامن پکڑ لیتی تو آج صورتحال یہ نہ ہوتی جو آج ہے. اور اس وقت بھی اس کے ہونے کا
انڈیا خاکسار تحریک کے اس دانائے عالم خاکسار اعظم حضرت علامہ مشرقی نے قوم کو انڈیا دے دیا تھا کئی سال پہلے، 1971 سے کئی سال پہلے یہ انڈیا دے دیا تھا کہ یہ ملک دو لخت ہو جائے گا اگر تم نے سیاسی بصیرت کا سے کام نہ لیا، تم نے اپنے اندر اتحاد پیدا نہ کیا، نفرتوں کی سیاست کو ختم نہ کیا، پارٹی بازیوں کے اقتدار کی سیاست کو ختم نہ کیا، تو پھر ایک طرف اٹک کا دریا ہوگا، دوسری طرف چین کی سرحدیں ہوں گے، اور تمہیں یہاں رہنے کے لیے کوئی دوسرا مذہب بھی اختیار کرنا پڑے تو وہ تمہیں کرنا پڑے گا، لیکن بطور مسلمان تم اس خطے میں امن اور سکون کے ساتھ نہ رہ سکو گے۔ اور یہی ہو رہا ہے آج خطے کی دوسری اقوام کو دیکھ لیں، وہ ترقی کے کتنے مدارج طے کر رہی ہیں۔ وہ قوم جو 1996 تک سائیکل پر تھی آج دنیا کی معیشت کو کنٹرول کر رہی ہے۔ اس نے 3200 سے ڈالر تک 3200 ارب ڈالر تک ریزرو رکھا ہوا ہے اپنے پاس۔ وہ 1 روپے کی مقروض اکانومی نہیں ہے، میں چائنا کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سائیکل سوار قوم 1996 کے بعد جب ترقی کے مدارج طے کرتے کرتے آج 2023 میں دنیا کی عالمی قوتوں کو آنکھیں دکھا رہی ہے، ان کی معیشتوں کو چیلنج کر رہی ہے۔ یہ کام تو مسلمان کا تھا، مسلمان کو سونپا گیا تھا کہ اس دین کو دنیا پر غالب کر دو اور اپنی حکومت قائم کر دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پروگرام کا اجرا کر کے اس عالمی غلبے کو، اس عذرو قرآن پروگرام کو، اس نصب العین کو تم آگے لے کر چلو اور دنیا پر غالب آ جاؤ۔ لیکن آج مسلمان مغلوب ہے، تو پھر اس سے یہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ جس چیز کو اس نے اپنایا ہوا ہے، کیا وہ صورت اصلی صورت ہے بھی اسلام کی، یا ہم فرقہ بند ہو گئے، ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ اور وہ سب کا سب وجہ یہ نظام ہے جس نے تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کے تحت ہندوستان میں اس کو رائج کیا گیا تھا، اور اس کو پھر ہم نے منوان اپنے اوپر لاگو کر لیا، تو پھر ہم سیاسی طور پر بھی ٹکڑے در ٹکڑے ہو گئے، مذہبی طور پر بھی ٹکڑے در ٹکڑے ہو گئے۔ اب پتہ نہیں کتنے فرقے ہمارے اندر موجود ہیں، اور پتہ نہیں کتنے سیاسی تفرقے ہمارے اندر موجود ہیں، اور اس کی بنیاد پر اتحاد امت پارا پارا ہو چکا ہے، اور کوئی اس پر بات کرنے کو تیار نہیں، کوئی اس پر ڈیبیٹ کرنے کو تیار نہیں، کوئی اس پر جد و جہد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اٹا سٹا کی باتیں ہیں سارا دن، اینکر کوئی نہ کوئی خبر لے کر اس کو ایشو بنا دیتے ہیں، اور اس ایشو پر پوری قوم کو لگا دیا جاتا ہے، اور تعمیر قوم کا کوئی پروگرام جاری نہیں ہو پا رہا۔ اسی وجہ سے خاکسار تحریک اس وقت میدان عمل میں ہے۔ ہماری قوت کو، ہماری آواز کو، اور ایسے تنقیدی بیانوں کے ذریعے خاکسار تحریک کے کردار کو مسخ کرنا اس قوم کے خلاف ایک سازش ہے۔ خاکسار تحریک کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے ایک بڑی سازش ہے کہ قوم اس عنصر کو نہ دیکھے، نہ سنے، نہ اس کے پیغام کو، عذرو قرآن پیغام کو سنے۔ پہلے سے اس پر جب نظر پڑے تو اس پر شک کی نگاہ ڈالی جائے، اس پر پہلے سے ہی جو ہے وہ تنقید کے نشتر چلا دیے جائیں، تو پھر قوم کی اصلاح کون کرے گا؟ قوم کے جتنے زوما ہیں، جتنے اکابر ہیں، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ نظام خراب ہے۔ وہ اپنے اوپر، اپنی سیاسی جماعتوں پر، اپنی سیاسی لیڈرشپ پر اب کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ اب وہ بھی بول رہے ہیں کہ یہ نظام برا ہے، تو اس نظام کا پورا مزہ لینے کے بعد، اس نظام کے ذریعے سے غریب عوام کا خون چوسنے کے بعد بھی اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں قوم اٹھ کھڑی نہ ہو اور ہمیں ہمارے گھروں میں آ کر قتل نہ کر دے، تو ہم بھی ان کے ساتھ آواز میں آواز ملائیں کہ جناب نظام خراب ہے، ہم کیا کریں؟ تو بھائی آئیں، پھر بیٹھیں، اس نظام کے مد مقابل کوئی نظام بتائیں۔ تو نظام کوئی نہیں بتا رہا۔ سابقہ وزیر اعظم کے لیول تک لوگ کہہ رہے ہیں
کہ جناب نظام بہت برا ہے, سسٹم آف گورننس بہت خراب ہے, یہاں کی بیوروکریٹک سسٹم ہے, پولیٹیکل سسٹم ہے, معاشی سسٹم ہے, تعلیمی جو نظام ہے, اور پولیس کا جو نظام ہے, جو عدلیہ کا نظام ہے, یہ تمام کا تمام کرپٹ ہو چکا ہے. تو پھر آئیں بتائیں کہ آپ کے پاس اس کا حل کیا ہے. ری امیجننگ پاکستان کی باتیں ہو رہی ہیں, ری امیجننگ پاکستان پر بڑے بڑے سیمینار ہو رہے ہیں, بڑے بڑے قوم کے اکابر بیٹھ کر اس خیال کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن صرف خیال اس طور کر رہے ہیں کہ نظام کی صرف خرابیاں بتا رہے ہیں. لیکن کوئی چھوٹے سے چھوٹا صحافی بھی کھڑا ہو کر ان سے پوچھتا ہے کہ جناب اب تنقید اگر مکمل ہو گئی ہو تو پھر اس کا کوئی سد باب بتائیں, اس کے مد مقابل کوئی نظام بتائیں, تو سب کے جھک جاتے ہیں. یہ بات میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ خاکسار تحریک تمام سسٹم پر تنقید کے بعد اگر ہم سے سوال کیا جاتا ہے تو پھر ہم ان کو تاریخ میں پہلے لے کر جاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ خاکسار تحریک کا اجرا انگریز کے ایجنڈے پر نہیں تھا. انگریز کے ایجنڈے پر جو سیاسی جماعتیں بنی اور جن کو پھر یہ ملک کو تقسیم کر کے جن کے کو اقتدار دیا گیا, وہ اس کے ایجنڈے کی جماعتیں تھیں. ان کے بھی میں نام نہیں لوں گا, وہ بھی آپ جانتے ہیں. لیکن خاکسار تحریک کے لیے واضح طور پر بتا دوں کہ انگریز کی پروردہ جماعت, اسٹیبلشمنٹ کی پروردہ جماعت نہیں تھی. اس کو حضرت علامہ مشرقی رحمت اللہ علیہ نے تنہا کھڑا کیا تھا. اگر ان کے پاس قوت تھی تو وہ اللہ کی تھی, ان رسول خدا کی تھی, اس قرآن کی تھی. اس قرآن کو رہنما اصول قانون سمجھ کر انہوں نے اس میں سے ایک نظام حکومت کو نکالا, کیونکہ رینگلر اسکالر تھے, بیچلر اسکالر تھے, فاؤنڈیشن اسکالر تھے, میکینیکل انجینئر تھے, سوشل سائنسز پر ان کی گرفت تھی, انسانی فطرت پر ان کا پوری گرفت تھی. اور ان کے لیول کے جتنے بھی ان کے دوست تھے, آئنسٹائن جیسے لوگ ان کے سے متاثر تھے. تو انہوں نے اس قرآن سے وہ نظام حکومت نکالا اور اس نظام حکومت کو محلہ ور نظام کا نام دیا, جس کو آج ہم کمیونٹی بیسڈ سسٹم آف گورننس کہتے ہیں. محلہ ور نظام جناب بہت پرانا ہے, پتہ نہیں یہ کیا ہے. محلے نہیں رہے تو کمیونٹی تو ہو. اب کمیونٹی بیسڈ سسٹم آف گورننس کی بات حضرت علامہ مشرقی نے اس وقت 1931 میں کی ہے اور برملا کی ہے, اور اس کو پورا ایک نظام دیا ہے. اس کا ایک معاشی نظام دیا ہے, اس کا اقتصادی نظام دیا ہے, خدمت خلق کا نظام دیا ہے, اس کے اندر اس کی معاشرت دی ہے, اس کو اساکرانہ طور پر, اور اساکرانہ طور پر جو سسٹم دیا ہے وہ کوئی دہشت گردی کے لیے نہیں دیا, وہ ان لوگوں کو ان کے اپنے تحفظ کے لیے دیا ہے. ان کو ان کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہونے سے روکنے کے لیے ان کو اساکرانہ تربیت دی. اور پھر اس کا پورا اخلاقی ڈھانچہ ڈیزائن کیا ہے. اس کا پورا ایک عدالتی نظام, عدل اور انصاف پر کھڑا ایک نظام دیا ہے, ایک معیشت دی ہے, گھریلو صنعت پر ایک پوری معیشت کا پورا ڈھانچہ رکھ کر دیا ہے. اور پھر آگے چل کر وہ جب کامیابی کی منزلیں طے کرنے شروع کر دی تو اس نظام کو چلانے کے لیے, اس کی معیشت کو چلانے کے لیے خاکساری نوٹ تک کا اجرا ہے. اور وہ تمام خاکساری نوٹ آج ہندوستان کی آرکائیو ڈپارٹمنٹ میں بطور ریکارڈ موجود ہیں, اور لوگ لکھ رہے ہیں اس چیزوں پر, قلم اٹھا رہے ہیں ان حقائق سے کہ خاکسار تحریک کوئی سیاسی جماعت نہیں پر ایک پورے کا پورا ایک نظام حکومت تھا جو انسانی فطرت کے عین مطابق تھا, جو انسانوں کو چلانے کے لیے تھا. پھر انسانوں نے جب اس کو اپنانا تھا تو پورے معاشرے کو وہ خود چلا سکنے کے قابل بن جانا تھا.
تو یہ سارا کا سارا سسٹم جس پر تنقید ہوتی ہے، مختلف منہ اپنی زبانیں کھولتے ہیں، تنقید کے نشتر چلاتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ایک نظام تھا، ایک سسٹم آف گورننس تھا، اور اس سسٹم آف گورننس کو انگریز نے اپنے لیے خطرناک سمجھا، اور اس کی وجہ سے وہ خاکسار تحریک پر چڑھ دوڑے۔ اگر یہ سیاسی جماعت ہوتی تو انگریز اتنا انتہائی قدم اس پر نہ اٹھاتا، لیکن وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر یہ نظام لاگو ہو جاتا ہے تو پھر میرا پچھلے 500 سال کا اقتدار، حاکمیت دنیا سے ختم ہونے شروع ہو جائے گی۔ اس چیز پر بھی اگلے اپنے پروگرام میں میں نظر ڈالوں گا کہ حضرت علامہ مشرقی کے کن نظریات پر چڑھ کر اس کالونیلزم کا خاتمہ ہوا۔ یہ پس پردہ کی کہانیاں ہیں، یہ ان سرکاری اور درباری تاریخ دانوں کے قلم سے کبھی نہ نکل سکیں گی، نہ ان کو وہ عقل ہے، نہ وہ شعور ہے کہ خاکسار تحریک کی اس فکر کو سامنے رکھ کر اور اس وقت کے حالات، سیاسی حالات کو سامنے رکھ کر اپنی قلم اٹھا کر اس میں سے اصل وجوہات نکالیں کہ انگریز کی کالونیلزم کا اختتام کیسے ہوا، وہ کیوں کر ہندوستان چھوڑ کر نکلا۔ اس میں ان انگریز کی بنائی ہوئی ان 2 سیاسی جماعتوں کا عمل دخل تھا یا کوئی اس کے اور محرکات تھے، اور ان محرکات کے پس پردہ کون سی اصل کہانی تھی کہ یہ تقسیم ہوئی 47 میں۔ اس پر اگلے پروگرام میں روشنی ڈالوں گا اور ان ساری چیزوں سے پردہ اٹھاؤں گا کہ خاکسار تحریک کو ان کی نگاہ میں کون سی جرموں کی سزا دی گئی اور بے وجہ دی گئی۔ ہم نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، استحکام کی بات کی ہے، اخوت کی بات کی ہے، بھائی چارے کی بات کی ہے، اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری پوری تاریخ ہمارے پاس موجود ہے کہ حضرت علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی تحریک شروع کی وہ اصلاحی تحریک تھی، وہ خدمت خلق کے نظریے سے تھی، وہ عذرو قرآن تھی، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ لے کر اس فکر اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے نکلی تھی۔ وہ حجرہ بند نہیں تھی، وہ صف بند تھی، وہ ایک قطار میں تھی، اور اس نے وہ عساکرانہ نظام بھی قرآن ہی سے اخذ کیا تھا۔ اور ہم قوم کے مجرم نہیں ہیں کہ قوم کو جس طرح پٹیاں پڑھا دی گئی ہیں کہ وہ ہم پر سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں، سوالیہ باتیں کرتے ہیں، لیکن آج ان ساری چیزوں کو پھر ہمیں اپنے آپ کو، اپنے قبلے کو درست کرنے کے لیے، اپنے سیاسی قبلوں کو، اپنے مذہبی قبلوں کو درست رکھنے کے لیے خاکسار تحریک کی صحیح تاریخ پر، اور وہ تاریخ یہاں اچھرا 34 زیلدہ روڈ اچھرا لاہور میں جو خاکسار تحریک کا پچھلے 91 سالوں سے مرکزی دفتر ہے، اس کے علاوہ خاکسار تحریک کہیں بھی نہیں ہے، کسی ملک میں نہیں ہے، کسی خطے میں نہیں، حتیٰ کہ پاکستان میں نہیں ہے۔ خاکسار تحریک اگر ہے تو اپنے مرکز 34 زیلدہ روڈ اچھرا لاہور سے ہے، اور جس کو بھی کوئی تاریخی حوالے لینے خاکسار تحریک سے متعلق کوئی درست، کریکٹ، 100% کریکٹ انفارمیشن لینی ہے تو یہاں آئے۔ یہاں مزار مشرقی ہے، یہاں پورا ریکارڈ 91 سال کا ریکارڈ موجود ہے، مکمل تاریخ موجود ہے، صحیح حوالوں کے ساتھ موجود ہے، جو اس وقت کسی کے پاس نہیں، کسی کالج کے پاس نہیں، کسی لائبریری کے پاس نہیں، کسی ٹی وی چینل کے ریکارڈ روم میں نہیں ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں ٹی وی چینلز کو، اینکرز کو، محققین کو، ریسرچرز کو جو تاریخ پر ریسرچ کر رہے ہیں، میرے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہیں جس سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ خاکسار تحریک ایک اصلاحی
تحریک تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائم جماعت تھی، اور وہ دین کے دشمن تھے۔ انہوں نے اس دین کو، اس کی دین کی صحیح روح کو مارنے کے لیے خاکسار تحریک کو کچلا۔ اور جو سیاست ہندوستان میں خاکسار تحریک نے کی، جس کی وجہ سے یہ آزادی بھی ملی کہ خون خاکساروں کا بہا، 19 مارچ 1940 کو خون خاکساروں کا بہا، اور اس خون پر سیاست کر کے 23 مارچ کو ان کاغذ کے ایک پلندے پر قرارداد پاکستان کو لکھ کر پیش کیا گیا، لیکن اصل میں اس کی بنیاد میں خاکسار خون تھا، اور اسی کی وجہ سے یہ آزادی نصیب ہوئی۔ آج بھی میرا حکومت سے مطالبہ ہے کہ خاکسار شہداء کو وہ عزت و تکریم دی جائے۔ کل ہم نے منایا یوم شہداء پاکستان، اس پر بھی ہمارا مطالبہ یہی تھا، اور آج بھی مطالبہ یہی ہے کہ پھر اگر شہداء کو تکریم دینی ہے تو پھر پہلے دن سے دو، ان خاکساروں کو، ان شہداء کو بھی دو جن کے خون سے اس آزادی کی شمع کو روشن کیا گیا، جن کے خون سے اس آزادی کی بنیاد رکھی گئی۔ اگر تکریم کی بات آ رہی ہے، شہداء کی تکریم کی بات آ رہی ہے، تو پہلا خون اس وردی پر، اس وردی کو ہم نے پہن کر اس پر اپنا خون ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے۔ وہ میانی صاحب میں وہ اجتماعی قبور موجود ہیں، وہ اس چیز کی گواہ ہیں کہ آج میں اسٹیبلشمنٹ سے، حکومت پاکستان سے اور چیف آف دا آرمی سٹاف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر شہداء کو تکریم دینی ہے تو پھر پہلے شہداء وہ تھے اس دھرتی کی آزادی کے لیے جنہوں نے 19 مارچ 1940 کو اپنا خون دیا، اپنی قربانی دی۔ وہ بھی کسی کے بیٹے تھے، ان کی بھی مائیں تھیں، ان کی بھی بہنیں تھیں، ان کے بھی بال بچے تھے۔ تو پھر انصاف نہ ہوگا۔ انصاف یہ ہے کہ پھر تاریخ کو درست کر کے اپنے شہداء کو، ان گمنام شہیدوں کو بھی عزت و تکریم دی جائے۔ باقی ہم افواج پاکستان کے ساتھ پہلے بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، اور ان شہداء کے ساتھ تو بالکل ہی کھڑے ہیں۔ ہم ان شہداء کے خاندانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں جن ماؤں نے اپنے بیٹے کھوئے، جن سہاگنوں نے اپنے سہاگ کھوئے، جن بچوں نے اپنے والد کھوئے، جن باپوں نے اپنے بیٹے کھوئے، جن بھائیوں نے اپنے بھائی کھوئے، ان سب کو خاکسار تحریک کی طرف سے عسکری سلام۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کی قربانیوں کو، اور ان کی جو دل آزاری ہوئی ہے اس پر بھی ہم مذمت کرتے ہیں، کیونکہ خاکسار تحریک کسی سیاسی مقاصد کے تحت یہ باتیں نہیں کر رہی۔ ہم اس ڈرٹی پالیٹکس سے اور اس کے اندر اس پارلیمانی نظام حکومت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جناب اب ویکیوم پیدا ہو رہا ہے تو خاکسار تحریک اب اپنا کریڈٹ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ نہیں، ہمیں اس نظام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ میں خون مشرقی ہوں، میں علامہ مشرقی کا پوتا ہوں، میں اس وقت قائد خاکسار تحریک ہوں، اور اس وقت اس مرکز میں 91 سال کے بعد بھی بیٹھا ہوں، اور اس حقیقت سے اور اس سچائی کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ ہمیں اس نظام سے کچھ لینا دینا نہیں، اس سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن ہمیں لینا ہے تو اس عوام سے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے ہم ہر جگہ کھڑے ہوں گے، اس کے حقوق کے لیے ہر جگہ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہم جو نظام دے رہے ہیں وہ ان کی فلاح کا ہے، ان کو طاقتور کرنے کا۔ اگر جمہور کی بات کی جائے، جمہوریت کی بات کی جائے، تو پھر جمہوریت کی نقطہ نظر سے طاقت اور اقتدار بھی اس جمہور کو، اس غریب کو، اس متوسط کلاس کو منتقل ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے بھی
یہ جو مروجہ نظام ہے یہ نہیں چل سکے گا. اس کے لیے اس نظام کی جد و جہد کرنی پڑے گی. یہ بات اس وقت میں اس جمہور سے کر رہا ہوں کہ جمہور، پاکستانی عوام، تم سن لو کہ تم اس مروجہ نظام میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تم برباد ہو جاؤ گے، تم مر جاؤ گے. بھوک، ننگ، افلاس، تنگ دستی، بیماری میں تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اور یہ سیاسی لیڈرشپ ہے، ان کی جماعتیں یہ اپنی مفادات کی سیاست کرتی ہیں. یہ سیاستدان ہیں، یہ قوم کے رہنما نہیں ہیں. بہت فرق ہے قوم کے ایک رہنما میں اور ایک سیاستدان، ایک پارٹی کے سیاستدان میں. قوم رہنما اپنی قوم کے لیے اپنی جان نچھاور کر دیتا ہے، اپنے بال بچے قربان کر دیتا ہے، اپنی گردنیں کٹوا دیتا ہے، لیکن اصولوں پر سودے بازی نہیں کرتا. لیکن وہیں پر سیاستدان اپنے مفاد کے لیے، اپنی پارٹی کے مفاد کے لیے قوم کا سودا کر دیتا ہے، جغرافیہ توڑوا دیتا ہے، ملک تباہ کر دیتا ہے، معیشتیں اڑا کر رکھ دیتا ہے. بھوک، ننگ، افلاس میں اپنے اقتدار کی خاطر اس عوام کو، اس جمہور کو جھوٹ بول کر ان کو تباہ و بربادی کا منہ دکھا دیتا ہے. اسی لیے خاکسار تحریک جو نظام بتا رہی ہے اس میں وہ آپ کے اندر سے، اس کمیونٹی بیسڈ نظام حکومت کے ذریعے سے، آپ کے اندر سے، آپ ہی میں سے لیڈرشپ کو پیدا کرنے کا طریقہ کار بتا رہی ہے. زیغم مشرقی کو اقتدار کی بھوک نہیں ہے. اس کو کوئی وزیر اعظم یا ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر نہیں بننا. ہم نے یہ فقیری پہنی ہوئی ہے، یہ ہمارا فخر ہے. اور ہم نے یہ وردی، یہ خاکی وردی 1931 میں پہنی ہے. اور ہم اس قوم کے، اس دھرتی کے محافظ یہ وردی پہن کر ہوئے ہیں. تو ہم پر کوئی نہ انگلی اٹھائے کہ ہمیں کہے کہ یہ غدار وطن تھے، یہ پاکستان کے مخالف تھے. سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر، ہمیں اختلاف تھا اس تقسیم پر، ہمیں آج بھی تحفظات ہیں کہ یہ تقسیم غیر فطری اصولوں پر تھی جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں. قوم دیکھ رہی ہے کہ جو تقسیم ہوئی، جو جغرافیائی تقسیم ہوئی، اس کے نتائج کتنے بھیانک ہیں اور وہ ہم بھگت رہے ہیں. اسی لیے سیاسی اختلاف کا ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے سیاسی اختلافات تھے لیکن ہم اس ملک سے محب وطن تھے. حضرت علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے 1947 میں جولائی میں جب تحریک منتشر کی اور اس کے بعد جب پاکستان اگست میں معرض وجود میں آیا تو علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ کا 14 اور 15 اگست کو پاکستان مخالف کوئی بیان اخبار میں نہیں چھپا. لیکن اس کے مد مقابل بہت سارے مسلمانوں کے ہی سیاسی اور مذہبی لیڈروں کے پاکستان مخالف بیانات آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں. اور پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے لیے جو آواز حضرت علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھائی وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو قومی سطح سے نکال کر انٹرنیشنل لیول پر لے کر گئے اور پاکستان کو باور کرایا کہ یہ تمہاری شہرگ ہے. اور کشمیر کے پورے مقدمے کو اقوام متحدہ تک لے جانے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کیں. لیکن حکومت وقت نے اس وقت ان کو پاسپورٹ نہ دے کر کشمیر دشمنی کا مظاہرہ کیا. یہ تمام چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں. یہ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا کہ پھر ہمیں واضح ہوگا کہ اس ملک کے ساتھ کون حب الوطن تھا، اس ملک کے ساتھ کون اس کا اندر دشمن تھا اور سازشیں کہاں ہوئیں، کون وہ لوگ تھے جن کو آج بھی ہم اپنا بڑا لیڈر مانتے ہیں، وہ کس حد تک پاکستان کے ساتھ کیا کر گزرے. لیکن ہم ان ساری چیزوں پر امت کے اتحاد کا شیرازہ نہ بکھرے، ہم ان ساری چیزوں پر کوئی سیاسی پنڈورا باکس نہیں کھولتے.
جو محقق ہیں جا کر ریسرچ کریں، نہیں تو آئیں میں دکھاؤں گا کہ حضرت علامہ مشرقی نے کشمیر کے اوپر کیا سخت موقف اختیار کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کو بغیر کیس چلائے 1.5 سال میاں والی جیل میں بند کر دیا گیا. ان پر کوئی مقدمہ نہیں تھا، لیکن کشمیر کا مدعا بیان نہ کیا جائے، ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالی جائیں، اس کو نہ للکارا جائے، وہاں پر ظلم و ستم جو ہو رہا تھا اس کو انٹرنیشنل لیول پر نہ اٹھایا جائے، اس آواز کو بند کر دیا گیا، پابند سلاسل کر دیا گیا. لیکن پھر بھی وہ مرد مومن، مرد حق خاموش نہیں رہا. اس نے اسلام لیگ کے پلیٹ فارم سے پوری سیاسی جد و جہد کی ہے. اور ایک چیز اور بھی باور کرا دوں کہ کشمیر کی آزادی کے لیے انہوں نے جہاد تک کیا، اور زخمی ہو کر راول پنڈی کے سی ایم ایچ میں بھی داخل ہوئے، یہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے. تو پھر حب الوطن کون ہے؟ اس دھرتی کے ساتھ سچا کون ہے؟ دھرتی کا اصلی ماں جایا کون ہے؟ وہ مشرقی رحمت اللہ علیہ ہے. اس کی خاکسار تحریک ہے، اس کا نظریہ ہے، اس کا دین ہے، اس کا سارا پروگرام ہے کہ اگر اس کے ایک بھی کہے پر یہ چلتے تو آج ملک کا حشر یہ نہ ہوتا. اس کا بتایا ہوا فارمولہ اپنا لیتے، جس کو دوسری اقوام عالم لے رہی ہیں، اٹھا کر اس اچھرے کے دفتر سے لے کر جا رہی ہیں، اپنی زبانوں میں اس کی فکر اور نظریے کو ترجمہ کر رہی ہیں. لیکن یہاں بدنصیبی یہ ہے کہ آج بھی ہم اس بحث میں ہیں کہ خاکسار حب الوطن تھا یا غدار تھا، حالانکہ حقائق کا منہ بولتا ثبوت ہے. نہ ہم پاکستان مخالف تھے، نہ ہم جناح کے قاتلوں میں سے تھے. جناح کے قاتلوں میں سے اس بنیاد پر یہ ٹھوس بیان دے رہا ہوں کہ اس کیس کا حوالہ دے رہا ہوں جو بمبئی ہائی کورٹ میں چلا، اور جس کا فیصلہ 4 نومبر 1943 کو آیا، جس میں ایک انگریز ہائی کورٹ کے جسٹس بلیک ڈن نے یہ فیصلہ سنایا کہ استغاثہ رفیق صابر مزنگوی کو خاکسار ثابت نہ کر سکی. حالانکہ انگریز تھا، وہ انگریز جو مشرقی کا انتہائی مخالف تھا، اس کی عدالت میں بھی یہ چیز پروو نہ ہو سکی کہ وہ رفیق صابر مزنگوی خاکسار تھا. اور حقائق یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلم لیگی تھا جو جناح صاحب سے ملنے گیا تھا. وہ ان کے آپسی معاملات تھے، اور اس کی جیب سے بھی اس وقت مسلم لیگ کا کارڈ برآمد ہوا تھا. اور یہ کارڈ برآمدگی کی ساری تاریخ پروفیسر ایملینڈو ڈی کی ہسٹری آف خاکسار موومنٹ ان انڈیا 1931 to 1947 میں قلم بند ہے، جس میں اس نے کہا کہ رفیق صابر مزنگوی کی جیب سے مسلم لیگ کا کارڈ برآمد ہوا. اور وہ کارڈ آج بھی انڈین آرکائیو میں محفوظ پڑا ہوا ہے، وائس رائے کے ریکارڈ میں، اور وہاں کی جو انٹیلیجنس کے ریکارڈ میں محفوظ پڑا ہوا ہے. یہ تمام حقائق ہیں. اس بنیاد پر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں. اس پاکستان میں ہمارے ہاتھ صاف ہیں. ہم نے کسی پر کوئی جارحانہ اقدام نہیں کیا، ہم نے کسی کے خلاف کوئی قتل کی سازش نہیں کی، ہم نے قوم کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، ہم نے اس وطن کے ساتھ کوئی سازش نہیں کی. ہم آج بھی حق بجانب ہیں. اس کی سزا میں خاکسار تحریک کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے. کوئی نہیں آتا کہ وہ آ کر دیکھے کہ یہ کون شخص ہے، اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، یہ کس بنا پر اس کو پیچھے کر دیا گیا، اس کو تاریخ سے حذف کر دیا گیا. لیکن خاکسار اپنی فکر، اپنے نظریے کی وجہ سے زندہ ہے. وہ آج بھی قوم کا درد رکھتا ہے.
اسی لیے اس تڑپ کے ساتھ یہاں موجود ہے کہ ہم اس گندی سیاست کا، اس ڈرٹی پولیٹکس کا ایسا نہیں ہے، لیکن ہم اس کمیونٹی میں، اس محلے میں جہاں جمہور رہتی ہے، جہاں وہ کمزور ہے، جہاں وہ بھوک مر رہی ہے، جہاں وہ افلاس کا شکار ہے، جہاں وہ تنگ دستی ہے، جہاں پر اس پر تشدد ہے، جہاں پر اس پر دہشت گردی ہو رہی ہے، ہم ادھر جا کر ان کو جھنجھوڑ کر ان کو بتائے کہ حق حکومت تمہارا ہے، تم جاؤ، تم اپنے آپ کو منظم کرو، تم اپنے اندر اتحاد پیدا کرو، تم اپنے اندر وہ ایمانی کیفیت پیدا کرو جو کرنے اول کے ان مسلمانوں میں تھی، جو اس نظام کے ساتھ، اس طاغوتی نظام کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر ٹکرا گئے تھے۔ اگر تم حق پر ہوگے تو پھر فتح تمہاری ہوگی، اور حق یہ ہے کہ وہ اس کلمے کو، اس دین کو، اس دین الحق کو، وہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کے اس قرآنی حکم کو لے کر گلی محلوں میں اپنے لیے متحرک ہو جائیں، اس دین کے غلبے کے لیے متحرک ہو جائیں۔ کسی کے اوپر، کسی پر تنقید کرنے کے بجائے اپنے اندر اپنی شخصی اصلاح سے معاشرے کی اصلاح کے اس پروگرام کا حصہ بن جائیں، تبھی قوم میں تبدیلی آئے گی، تبھی قوم میں انقلاب آئے گا، تبھی قوم کو ایک مشعل راہ ملے گی، تبھی قوم کو ایک منزل ملے گی، ورنہ پھر تم منتشر ہو تو منتشر ہی رہو گے۔ اس سیاسی نظام کے ہوتے ہوئے تم کبھی بھی ترقی کی کوئی منزل طے نہیں کر سکتے، چاہے تم کتنے بھی بار، کتنے ہی دعوے کیوں نہ کر لو، کتنی ہی تمہاری سیاسی جماعتیں، کتنے ہی ان کے لیڈر تمہارے آگے آ کر خواب رکھ دیں، ان خواب پر، حقیقتوں پر آ کر قسمیں اٹھا کر جائیں کہ ہمیں تم ووٹ دو اور ہم تمہاری نسلوں کو سدھار دیں گے، تو یہ صرف خواب خیالی ہے۔ میرے پاکستانیوں، تمہیں اٹھنا پڑے گا اپنے، اور اس طرح کی سیاست سے نہیں اٹھنا پڑے گا کہ تم نکلو اور گھیراؤ کر دو، جلاؤ کر دو، املاک جلا دو، اپنے قومی اثاثے جلا دو، اپنے قومی ہیروز کے پتلوں کو اٹھا کر توڑ دو، جلا دو ان کو، ان خاندانوں کو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کو، ان کی عزتوں کو، ان کے نام کو پامال کرو، ایمبولینسوں کو جلا دو، بیماروں کو نکال کر گھسیٹ کر روڈوں پر پھینک دو۔ اس طرح سے کوئی آزادی نہیں ہے، اس سے صرف ٹکراؤ ہوگا، تباہی ہوگی، اور ان قوموں کو فائدہ پہنچے گا جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ اسلامی ملک ہے جو کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتا ہے۔ اور یہ ایک بات بتا دوں آپ کو، معاشی طور پر بھی اسی لیے غیر مستحکم کر دیا گیا کہ آپ ایٹمی قوت تھے، آپ دنیا کی 5ویں بڑی فوج رکھتے تھے، معاشی طور پر ان کا حملہ ایٹمی پروگرام پر ہے، اور فوج کو بھی اسی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنا کر اس کے کردار کو مسخ کر کے اس تمام چیزوں کو ختم کر دیا گیا۔ ورنہ ملک میں کون کیا کچھ نہیں کھا رہا اس کرپشن کی چھتری تلے؟ کیا آپ کے بیوروکریٹ ایماندار ہیں؟ کیا آپ کا بزنس کمیونٹی ایماندار ہے؟ کیا اس ملک کو چلانے والی اشرافیہ ایماندار ہے؟ تو پھر ایک ادارے کو پکڑ کر آپ نے ساری قوم کو بکھیر کر رکھ دیا۔ میں صرف حمایت اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ اس وقت آپ کی جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے، وہ دشمن کو آپ کے اندر گھسنے نہیں دیتی۔ آپ کے کھلے دشمن بھی ہیں، ظاہری دشمن بھی ہیں، اور اندرونی طور پر چھپے ہوئے دشمن بھی ہیں، وہ دہشت گرد تنظیمیں بھی ہیں جن کو وہ روکے ہوئے بیٹھے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کے اسکولوں، کالجوں میں، آپ کی سینماؤں میں، آپ کے پبلک پلیسز، ریلوے اسٹیشنوں پر، آپ کے بس اسٹینڈوں پر بم دھماکے نہیں ہوتے۔ وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، تنخواہ آپ کا بیوروکریسی بھی لیتی ہے، لیکن وہ جان کا وعدہ نہیں کرتی کہ وقت آنے پر ہم جان دے دیں گے، لیکن یہ وعدے کرتے ہیں ہوش کا دامن پکڑیں۔ اور نہ ہی ہم اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ ہیں، نہ ہمیں کوئی آشیرواد چاہیے،
ہم حق بات کہنے والے ہیں. یا تو پھر خود ساری قوم عساکرانہ ہو جائے, نہیں تو پھر اس طرح سے یہ کام نہیں ہوگا کہ آپ ملک کو جلا دیں, تباہ کر دیں, برباد کر دیں, اور اس کے بعد جب کچھ بھی نہ بچے تو پھر یہاں صرف عوام رہے گی, بھوک رہے گی, ننگ رہے گی, افلاس رہے گی, تنگ دستی رہے گی. اشرافیہ تو ان کے تو ملٹی نیشنلز ہیں, یہ ملٹی نیشنلز ہیں, ملٹی ملینرز, بلینرز ہیں. یہ تو اپنا بوریا بستر اٹھائیں گے اور چلے جائیں گے. مرے گا یہاں پر جمہور, تم پاکستانی عوام ان گلی کوچوں میں مرو گے, ایک دوسرے سے لڑ کر مرو گے, اور جو لڑ رہے ہو تم, اسی وجہ سے خاکسار تحریک ایک اتحاد امت کا پروگرام لے کر چلی, اور ہمارے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے. ہم نہ سیدھے والوں کی طرف سے, نہ اس الٹے ہاتھ والوں کی طرف سے ہیں. ہم اپنا راستہ, اپنا منزل خود متعین کرتے ہیں, اور وہ راستہ اور منزل وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر اس اللہ کی طرف جاتا ہے, اس دین کی طرف جاتا ہے. ہمارے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد ہم اب خود کہیں کہ اب ہمیں موقع دیا جائے پاکستان میں سیاست پر میں لا کر ہمیں اقتدار سونپا جائے. ہم ریفارمر کے طور پر ہیں. حضرت علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ واز آلسو اے بگ ریفارمر. وہ بڑی ریفارمز لے کر آئے تھے. ان ریفارم سے دوسری قوموں نے فائدہ لے لیا, لیکن اس قوم نے نہ لیا, اور یہی بدبختی اور یہی تباہی ہے, یہی ذلت ہے, یہی مسکنت ہے, اسی وجہ سے یہ ملک کا سارا حال اس وقت بکھرا پڑا ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے ایسی باتیں ہوں گی. اس وقت تک واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ.